बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम की शहादत कैसे हुई और ये वाक़या कैसे रोनुमा हुआ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने की गर्ज से खारजियों के चंद सरकर्दा अफराद ने साजिश की। इन खारजियों की हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सख्त अदावत थी। वाक़या नहरवान के बाद मक्का मुकरमा में 3 खारजी अब्दुर्रहमान बिन मुलजम, मुरादी बर्क बिन अब्दुल्ला तमीमी और उमर बिन बकर तमीमी इकट्ठे होकर हम मशवरा हुए और आपस में ये तय किया कि जब तक 3 अशखास हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर बिन आस और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम इस दुनिया में मौजूद हैं, मुसलमान परेशानियों में मुब्तला रहेंगे। लिहाजा इन तीनों को कत्ल कर देना ही मुनासिब है। इन खारजियों ने आपस में इस बात पर इत्तफाक किया और ये तय किया कि अब्दुर्रहमान बिन मुलजम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करे, बर्क बिन अब्दुल्ला तमीमी हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और उमर बिन बकर तमीमी हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करे। इसके अलावा ये भी तय किया गया कि इन तीनों शख्सियात को एक ही दिन और एक ही वक्त कत्ल किया जाए। चुनांचे इस मंसूबा को अमनी जामा पहनाने के लिए एक तारीख मुकर्रर कर ली गई, जबकि नमाज फजर का वक्त मुकर्रर किया जाना मौजू समझा गया। इस इत्तफाक़े राय के बाद खारजियों की मजलिस बर्खास्त हो गई। मुकर्रर तारीख पर अपने नापाक मंसूबे को अमली जामा पहनाने की गर्ज से तीनों खारजी शख्स कूफा, दमिश्क और मिस्र की तरफ रवाना हो गए और अपने अपने टारगेट को निशाना बनाने के लिए पहुंच गए। दमिश्क की जामिया मस्जिद में हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे कि बर्क बिन अब्दुल्ला तमीमी ने तलवार का वार किया। ये फजर का वक्त था। बर्क बिन अब्दुल्ला तमीमी एक ही वार करने के बाद ऐसा घबराया कि उसने दौड़ लगा दी, मगर लोगों ने उसको काबू कर लिया। तलवार का ये वार कारगर न था। इससे हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मामूली जख्मी हुए। चंद दिन के इलाज से जख्म ठीक हो गया। एक रिवायत के मुताबिक बर्क को उसी वक्त मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक चंद साल कैद में डाला गया, फिर कत्ल कर दिया था। इसके बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्जिद में अपने लिए एक जगह बनवाई जो महफूज थी और उस पर पहरा भी मुकर्रर किया। दूसरी तरफ उमर बिन बकर तमीमी मिस्र में पहुंच चुका था और तयशुदा मंसूबा के मुताबिक मुकर्रर तारीख और मुकर्रर वक्त को हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने की गर्ज से जामिया मस्जिद में दाखिल हुआ। इत्तफाक से उस दिन हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलील थे और नमाज फजर पढ़ाने की गर्ज से मस्जिद न आए थे। उन्होंने अपनी जगह हज़रत खारजा बिन अबी हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इमामत के लिए भेज दिया था। हज़रत खारजा बिन अबी हबीबा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज फजर की इमामत करा रहे थे कि उमर बिन बकर तमीमी ने हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुगालता में हज़रत खारजा बिन अबी हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर शदीद हमला कर दिया, जिससे वो शहीद हो गए। तीनों में सबसे पहले अब्दुर्रहमान बिन मुलजम कूफा पहुंचा था और उसने कूफा में पहुंचकर दूसरे खवारिज से खुफिया राब्ते किए। चूंकि उसने अपने जिम्मे एक काम लिया था और इसलिए उसने चाहा कि इस काम में मुकम्मल तौर पर कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ और लोगों को अपने साथ मिलाया जाए। चुनांचा इस मकसद के लिए उसने अपने एक निहायत करीबी दोस्त शबीब बिन शजरा अशजई को एतमाद में लिया और उसे अपने मंसूबे के बारे में बताया और उससे इमदाद का तलबगार हुआ। शबीब ने इब्ने मुलजम को इस काम से बाज रखने की कोशिश की, मगर जब इब्ने मुलजम ने दलील देते हुए ये कहा कि हमें नहरवान के मकतूलैन के बदले में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल कर देना चाहिए, कि शबीब कायल हो गया और उसने साथ देने का वादा किया। जंगे नहरवान में कबीला तमीम के 10 अफराद लश्कर खवारिज की तरफ से लड़ते हुए मारे गए। उनके मारे जाने वाले अफराद के अजीजो अकारब जो कूफा में रिहाइश पजीर थे, इस वाक़े की बिना पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बुग़्ज़ो अनाद रखते थे। इब्ने मुलजम उन लोगों से भी मिला। वहां पर उसने कताम नामी ऐसी खूबसूरत लड़की देखी कि वो उसे देखते ही उस पर फरेफ्ता हो गया। उस औरत का वालिद और भाई कबीला तमीम के मारे जाने वाले 10 अफराद में शामिल थे। इब्ने मुलजम ने कताम के साथ शादी का इरादा जाहिर किया और उस मकसद के लिए उसने बाकायदा तौर पर निकाह का पैगाम भी दिया।
ابن ملجم کے پیغام کے جواب میں کتام نے کہا کہ اگر پہلے حق مہر کی ادائیگی کر دو تو میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ کتام سے جب حق مہر پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ 3000 درہم، 1 غلام، 1 لونڈی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹا ہوا سر میرا مہر ہے۔ ابن ملجم آخری شرط سن کر دل میں خوش ہوا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اس ارادے سے کوفہ میں آیا تھا، لہٰذا اس نے کہا کہ پہلی 3 شرائط کو پورا کرنے سے میں اس وقت قاصر ہوں، البتہ آخری شرط کو پورا کر سکتا ہوں۔ کتام اس پر راضی ہو گئی اور کہا کہ اگر تم آخری شرط کو پورا کر دو تو باقی تینوں سے میں خود دستبردار ہو جاؤں گی۔ اس گفتگو کے بعد ابن ملجم نے کتام سے اس بات کا وعدہ لیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے منصوبے کے بارے میں کسی سے ذکر نہ کرے۔ کتام نے وعدہ بھی کیا اور اپنے ایک عزیز وردان کو ابن ملجم کی معاونت کے لیے ساتھ کر دیا۔ یہ 17 رمضان المبارک 40 ہجری کی فجر کے وقت کا واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نیند سے بیدار ہو کر اپنے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ رات کو میں نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ کی امت نے میرے ساتھ بے مروتی اور بے وفائی اختیار کی ہے اور شدید تنازع پیدا کر دیا ہے۔ اس کے جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح دعا کی کہ یا تو اللہ مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میرے بجائے ان لوگوں کا ایسے شخص سے واسطہ ڈال جو مجھ سے بدتر ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی فرما ہی رہے تھے کہ ابن نبا مؤذن نے آ کر نماز کے لیے آواز دی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے گھر سے نکلے۔ اثناء راہ میں مسلمانوں کو نماز کے لیے آواز دے کر حسب عادت جگاتے جاتے تھے۔ ابن ملجم اور اس کے ساتھ وردان اور شبیب بن اشترا اپنے ناپاک منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی غرض سے رات کے وقت ہی کوفہ کی مسجد میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر پڑھانے کے لیے مسجد کے دروازے میں داخل ہوئے ہی تھے کہ وردان نے تیزی دکھاتے ہوئے آپ پر اچانک تلوار کا ایک ایسا بھرپور وار کیا کہ آپ کی پیشانی مبارک کنپٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کر ٹھہری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ آپ نے زخمی حالت میں حکم دیا کہ ان کو پکڑو۔ اس وقت تک نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسلمان مسجد میں آ چکے تھے۔ دونوں خارجی مسجد سے نکل بھاگے، جبکہ ابن ملجم بھاگنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور مسجد کے ایک کونے میں جا بیٹھا، جسے پکڑ لیا گیا۔ شبیب بن اشترا کے تعاقب میں لوگ دوڑے۔ ایک شخص حضرمی نے اسے قابو کر لیا، مگر وہ اپنے آپ کو ان کی گرفت سے چھڑا کر اس قدر تیزی سے بھاگا کہ کسی کے ہاتھ نہ آیا۔ دورانے بھاگتے ہوئے اپنے گھر کے نزدیک پہنچا ہی تھا کہ لوگوں نے اس پر قابو پا لیا اور وہیں پر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ابن ملجم کو گرفتار کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے اعلیٰ ظرفی کی مثال قائم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس زخم سے انتقال کر جاؤں تو تم بھی اسے قصاص کے طور پر قتل کر دینا، اور اگر میں صحت یاب ہو گیا تو پھر میں جو خود مناسب ہوگا وہ کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے بنو عبد المطلب کو وصیت فرمائی کہ میرے قتل کو مسلمانوں کے خون بہانے کی دلیل نہ بنا لینا، اور صرف اسی شخص کو جو کہ میرا قاتل ہے قصاص میں قتل کرنا۔ اس کے بعد اپنے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے حسن، اگر میں اس زخم کی تاب نہ لا کر انتقال کر جاؤں تو تم بھی اس پر صرف ایک ہی ایسا وار کرنا جس سے میرا قاتل ہلاک ہو جائے، اور ہرگز مسلح نہ کرنا، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ عقبہ بن ابو صحبہ سے روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی حالت میں دیکھ کر رو پڑے تو حضرت علی نے پوچھا، اے میرے بیٹے، تجھے کس چیز نے رلایا؟ امام حسن نے عرض کیا، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں نہ روؤں، حالانکہ آپ آخرت کے پہلے دن میں اور دنیا کے آخری دن میں ہیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، 4 باتوں کو یاد کر لے، اور یہ 4 اور ہیں جو تجھے نقصان نہ پہنچائیں گی جب تک کہ تو ان پر عمل کرتا رہے گا۔ اس کے بعد فرمایا، تمام دولت میں سے سب سے زیادہ بے پرواہ کرنے والی دولت عقل ہے، اور سب سے بڑی محتاجی حماقت ہے، اور سب سے زیادہ وحشت کی چیز خود بینی ہے، اور سب سے بڑے کرم کی چیز اچھے اخلاق ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، ابا جان، یہ 4 ہوئی، وہ دوسری 4 بھی بتا دیجئے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
اپنے آپ کو احمق کی دوستی سے بچانا، وہ تیرے ساتھ نفع کا ارادہ کرے گا اور تجھے نقصان پہنچا دے گا، اور تو اپنے آپ کو جھوٹوں کی دوستی سے بچانا، جھوٹا دور کے لوگوں کو تجھ سے قریب کر دے گا اور قریب کے لوگوں کو تجھ سے دور کر دے گا، اور اپنے آپ کو بخیل کی دوستی سے بچانا، اس لیے کہ بخیل تجھ سے اس چیز کو دور کر دے گا جس کا تو زیادہ محتاج ہے، اور اپنے آپ کو فاسق و فاجر کی صحبت سے بچانا، اس لیے کہ وہ تجھے معمولی چیز کے بدلے میں بیچ کھائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لگنے سے شدید زخمی ہو گئے تھے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضر ہو کر عرض کی، امیر المومنین، کیا آپ کے بعد ہم لوگ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، تم لوگ خود اس معاملے کو طے کرنا۔ اس کے بعد آپ نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو بلا کر نہایت مفید نصائح فرمائے اور ارشاد فرمایا، میں تمہیں پروردگار عالم کا تقوی اختیار کرنے اور دنیا میں مبتلا نہ ہونے کی وصیت کرتا ہوں۔ تم کسی شے کے حصول میں ناکامی پر افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق بات کہنا، یتیموں پر رحم کرنا، مظلوموں کی امداد کرنا، ظالم کی مخالفت کرنا، بے کسوں کی حمایت کرنا، قرآن حکیم پر عمل کرنا، اور پروردگار عالم کے حکم کی تعمیل میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بالکل نہ ڈرنا۔ پھر اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کے ساتھ لطف و مدارت کی تاکید فرمائی اور ارشاد فرمایا، تم محمد بن حنفیہ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا اور رعایت کے ساتھ پیش آنا۔ اس کے ساتھ ہی محمد بن حنفیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں تمہیں بھی ایسی ہی باتوں کی وصیت کرتا ہوں، تم دونوں بھائیوں کی تعظیم و توقیر کرنا، تم پر ان کا زیادہ حق ہے، ان کی مرضی کے بغیر تمہیں کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے، جو کہ حضرت علی کی زوجہ محترمہ حضرت خولہ بنت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ نام محمد بن علی تھا، مگر محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہے۔ ابن ملجم لائن نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار کا ایسا شدید زخم لگایا تھا کہ زہر کا اثر نہایت تیزی سے تمام جسم میں سرایت کر گیا۔ ایک روایت کے مطابق اسی دن رات کے وقت وصال فرما گئے، بعض کا کہنا ہے کہ چند جوم کے بعد وصال فرمایا۔ تاریخی شہادت کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 20 رمضان المبارک کی شب وصال فرمایا، بعض نے 17 رمضان المبارک بروز جمعہ بتایا ہے، بعض نے 23 رمضان المبارک کہا ہے، جبکہ اکثر نے 21 رمضان المبارک کہا ہے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 63 یا 65 سال تھی، بعض نے 64، 57 اور 58 برس بتائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ کو غسل دیا، 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا جن میں قمیض نہ تھی۔ حضرت امام حسن نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور دارالامارت کوفہ میں رات کے وقت آپ کو دفن کر دیا گیا۔ بعض کا کہنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ سے تقریباً 17 کلومیٹر دور دفن کیا گیا، جبکہ بعض روایات کے مطابق کوفہ کی مسجد میں دفن کیا گیا۔ بعض کا کہنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد پاک کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خارجیوں کی طرف سے اس خطرے کے باعث کہ وہ کہیں آپ کی بے حرمتی نہ کریں، نکال کر ایک دوسری قبر میں خفیہ طور پر دفن کر دیا۔ اس ضمن میں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد مبارک کے تابوت کو مدینہ طیبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میں دفن کرنے کی غرض سے لے جایا جا رہا تھا کہ راستے میں وہ اونٹ جس پر جسد مبارک والا تابوت رکھا ہوا تھا اچانک بھاگ کھڑا ہوا اور پھر اس کے بارے میں پتہ نہ چلا کہ وہ کس طرف کو نکل گیا۔ اس حوالے سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ اونٹ طے کی سرزمین میں لوگوں کو مل گیا اور لوگوں نے آپ کے تابوت کو وہاں پر دفن کر دیا۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے۔ شکریہ۔